बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मदीना तैयबा में मरने की तमन्ना करना जायज़ बल्कि मुस्तहब है। और बुखारी शरीफ में है कि अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन गईजुल मुनाफिकीन अज़ सय्यदना उमर फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु हमेशा ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा रुकनी शहादता फ़ी सबीलिका वजअल मौती फ़ी बलदे रसूलिका। ए अल्लाह, मुझे अपनी राह में शहादत नसीब फरमा और मुझे अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में मौत अता फरमा। आपकी हमेशा की इस दुआ पर आपकी साहबजादी उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने आपसे अर्ज़ की कि ये कैसे होगा, यानी शहादत भी मिले और मदीना तैयबा ही में मौत आए, क्योंकि मदीना तैयबा में किसी से जंग होने का इम्कान नहीं, लिहाजा मदीना में मौत आए और वो भी शहादत की मौत आए। हज़रत हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने बतौर ताज्जुब ये अर्ज़ किया था। अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब में इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व ताला चाहेगा तो ऐसा ही होगा। चुनांचे आपकी सिद्क़ के दिल से निकली हुई पुरखुलूस दुआ को रब ताला ने शर्फ़ कबूलियत से नवाजा और आपको अपने महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस दियारे मदीना तैयबा में ही शहादत नसीब हुई। हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन इस्तता अन यमूत बिल मदीनाते फलयमुत फ़इन्नी अशफ़ाउ लिमन यमूत बिहा। तुम में से जिससे हो सके कि मदीना में मरे तो मदीना ही में मरना, कि जो मदीना में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूँगा। खुश नसीब हैं वो हज़रात जिन्हें मदीना तैयबा में मरना मुयस्सर हो। हुज़ूर अक़दस रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस दियार में मौत आना बख्शिश का परवाना हासिल होना है, जैसा कि सरकार आला हज़रत के बरादर उस्ताज़ ज़मन हज़रत हसन रज़ा साहब बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ करते हैं, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। मौत का असली सबब सिर्फ इतना है कि अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम यानी मलाकुल मौत इंसान और जी रूह के जिस्म से रूह कब्ज़ कर लेते हैं। जब इंसान के जिस्म से रूह कब्ज़ कर ली जाती है तब उसका जिस्म बेहिस और बेहरकत होकर मुर्दा हो जाता है और आम इस्तिलाह में ये कहा जाता है कि इस पर मौत हो गई या वो मर गया या इसका इंतकाल हो गया वगैरह वगैरह। लेकिन मौत के कुछ ज़ाहिरी असबाब हैं। मसलन किसी का मोहलक बीमारी की वजह से इंतकाल हो जाता है। कभी ऐसा सुना जाता है कि हवाई जहाज़, ट्रेन, मोटर या किसी और हादसा में इंतकाल हो गया, फलां को कत्ल कर दिया गया। आजी साहब का ये कहा जाता है कि आजी साहब का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया, फलां साहिब को सांप ने काट लिया और वो मर गया। आग लगने की वजह से एक ही ख़ानदान के इतने अफराद हलाक हो गए। ये भी कहा जाता है कि कश्ती डूब जाने की वजह से इतने लोग गर्क दरिया होकर मौत की आगोश में सो गए वगैरह वगैरह। हालांकि इन ज़ाहिरी असबाब की असल वजह यह है कि इन ज़ाहिरी असबाब की बिना पर जिस्म से रूह निकल गई, लेकिन आम लोग असल वजह के बजाय उन ज़ाहिरी असबाब को ही मौत का बायस समझते हैं, बायस कहते हैं
اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس سلسلے میں حضرت جابر بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ملک الموت پہلے لوگ جب روح نکالتے تھے تو وہ بغیر کسی درد یا مرض کے وہ ان کی روح نکال لیتے تھے ملک الموت۔ لوگ ان کو لانتیں بھیجتے، گالیاں دیتے تھے، چونچہ آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے امراض یعنی بیماریاں پیدا کر دیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں بیماری کے باعث مر گیا، ملک الموت کا نام کوئی نہیں لیتا۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ فلاں کو حضرت ملک الموت نے روح قبض کر کے مار ڈالا، یعنی حضرت ملک الموت کا اللہ کے حکم سے روح قبض کرنا انسان کی موت کا اصلی سبب ہے۔ ان کو لوگ یاد تک نہیں کرتے بلکہ مختلف اسباب کو موت کا باعث قرار دیتے ہیں۔ دیکھیں، ظاہری اسباب میں سے کچھ اسباب ایسے بھی ہیں جن کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے کچھ علامتیں نمودار ہوتی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قرطبی نے کہا کہ بعض روایات میں ہے کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ملک الموت سے دریافت فرمایا کہ کیا آپ کے پاس کوئی قاصد ہے جن کو اپنے آنے سے پہلے روانہ کر دیں تاکہ لوگ ڈر جائیں؟ ملک الموت نے جواب دیتے ہوئے عرض کیا، باخدا میرے لیے بہت سے قاصد ہیں، مثلا مرض ہے، بڑھاپا ہے، کانوں اور آنکھوں کا متغیر ہو جانا ہے۔ جب لوگ ان چیزوں سے بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے تو میں ندا کرتا ہوں کہ اے شخص، کیا یکے بعد دیگرے میرے قاصد تمہارے پاس نہیں آتے رہے؟ اب میں خود آتا ہوں کہ میرے بعد کوئی قاصد نہ آئے گا۔ دیکھیں، اگر ان باتوں پر غور کیا جائے، یہ جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ جو تو اگر ان پر غور کیا جائے تو اس کی معنویت اور پند و نصیحت سے انسان اپنے کردار کو درست کر سکتا ہے۔ مثلا کسی کو ہارٹ اٹیک کا ہلکا سا جھٹکا آ گیا اور تو اسے اس ہلکے سے جھٹکے سے باری نصیحت اخذ کر لینی چاہیے۔ اگر وہ بچ گیا تو اسے نصیحت اخذ کرنی چاہیے، تو اگر وہ اللہ کے حوالے ہو گیا تو پھر تو بات ہی ختم۔ لیکن اگر وہ بچ گیا تو اسے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ اب مجھے عنقریب آنے والی موت کی نوٹس مل گئی ہے، کسی بھی وقت اب دوسرا جھٹکا آ سکتا ہے، لہذا اب مجھے سفر آخرت کی تیاری میں لگ جانا چاہیے۔ گناہوں سے صدقے دل سے توبہ اور استغفار کر کے کامل طور پر احکام شریعت کی پابندی میں لگ جانا چاہیے، اور میری زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور خوشنودی میں بسر ہونا چاہیے۔ دیکھیں، آدمی کی عمر بڑھاپے کی منزل میں داخل جب ہو جاتی ہے، بال سیاہ سے سفید ہو جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں میں کمزوری لائق ہو جاتی ہے، آنکھ کی بینائی کم ہو جاتی ہے، جسم میں پہلی جیسی طاقت باقی جب نہیں رہتی، ضعف و ناتوانی اپنا اثر دکھا رہی ہوتی ہے، ایسے وقت میں انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اب میں زندگی کی آخری منزل میں ہوں۔ اب سنبھل جانا چاہیے، اب دنیا کی طمع کو دل سے نکال کر آخرت اور عقبہ کی طرف لو لگانی چاہیے۔ اس وقت کی زندگی کو غنیمت جان کر اب عبادت اور ریاضت میں لگ جانا چاہیے۔ اور دیکھیں، بیماری، ضعف، نکاہت، یہ سب حضرت ملک الموت کے قاصد ہیں، بلکہ حضرت ملک الموت کے یہ قاصد موت کا نوٹس ہیں۔ اب صرف ملک الموت کا آنا باقی ہوتا ہے۔ حضرت ملک الموت کے قاصدوں کی آمد سے انسان کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کو کامل طور پر اسلامی زندگی کا نمونہ مکمل طور پر بنا لینا چاہیے۔ دیکھیں،
یہ زندگی اس میں کوئی شک نہیں ہے، عارضی اور فانی ہے۔ اگر کسی نے زندہ رہنا ہوتا تو بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے جرنیل آئے، بڑے بڑے سائنسدان آئے، بڑے بڑے یعنی طبیب آئے، ڈاکٹر آئے، جو اپنے اپنے شعبے میں کمال رکھتے تھے، لیکن جب موت کا وقت آیا تو وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ دیکھیں، اس دنیا میں بھی رہتے ہوئے بہت سے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ مختلف مسائل کا شکار ہیں، بہت سارے غم ہیں میں لوگوں کے اندر۔ تو دیکھیں کہ غموں کو بھی دور کرنے کے لیے کوئی ایسا عمل کریں۔ اسلام کی تعلیمات تو بہت ساری ہیں، ہمیں کوئی ایسا عمل کرنے کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا کریں کہ جس سے زندگی کے سارے غم دور ہو جائیں۔ تو ایک حدیث پاک اب سماعت کریں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، تو میں اپنی دعا کا کتنا حصہ درود کے لیے مخصوص کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا چوتھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اپنی دعا کا آدھا حصہ؟ آپ نے فرمایا، جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، دو تہائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، کیا اگر میں اپنی تمام دعا کو آپ پر درود بھیجنے کے لیے مخصوص کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب تمہارے سارے غم دور کر دیے جائیں گے اور تمہاری مغفرت کر دی جائے گی۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنی تمام دعا کو درود شریف کے لیے مخصوص کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام غم دور کر دے گا اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دیکھیں، یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ درود شریف صرف ایک عبادت نہیں، یہ فقط عبادت نہیں بلکہ ایک عظیم روحانی سہارا بھی ہے۔ غم، پریشانی اور دلی بے سکونی سب کا یہ علاج بھی ہے۔ اور درود شریف عام حالات میں بھی آپ زندگی کا معمول بنائیں۔ دعا کے علاوہ بھی آپ جب بھی موقع ملے تو درود شریف پڑھیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ آج ہم میں سے ہر ایک شخص مختلف قسم کے مصائب و آلام کے اندر ہے، بھی ہے، تکلیفوں کے اندر بھی ہے۔ اور اگر ہم اسی حدیث پاک کو جو جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جس کے راوی ہیں، اگر اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کر تو ہم درود شریف پڑھنے پر توجہ دیں، ہمارے بہت سارے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں اور ہماری پریشانیاں بھی اور غم بھی دور ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔